अस्सलामुअलैकुम मोहतरम मोमिनीन या अली अलैहिस्सलाम मदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खादिम बाबुल हवाइज इमरान मूसवी फ़र्जंद मरहूम मीर बाकर अली अल मूसवी अलम बरदार हुसैनी, मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब हैदर मूसवी साहब मुतवली व हेरिडेटरी अलम बरदार बारगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम दीवान द्योड़ी हैदराबाद इंडिया, और मोहतरम जनाब रज़ा मूसवी साहब जो हमेशा से बारगाह के उमूर में हम रहा रहे हैं। गाजी बाबुल हवाइज हम सब की खिदमत कबूल फरमाएँ इंशाअल्लाह। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ ताकि बारगाह के अहम कोर्ट फैसले, उनसे मुतालिक रिवाज और वक्फ़ के इरादे पर रोशनी डाल सकूँ, ताकि हक़ाइक़ वाज़ेह हो सके और गलत फहमियों का इज़ाला हो इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। ऑर्डर डेटेड 10 जुलाई 2025। जो भी ऑर्डर पास हुआ हो, चाहे वो हमारे हक़ में हो या ना हो, हमारा तरीक़ा यही है कि उसे क़ानूनी दायरे में समझा जाए, और अगर कहीं कोई वजाहत या गलत फहमी रह गई हो तो उसे मुअद्दब तौर पर पेश किया जाए। इसी सिलसिले में मैं आपके सामने एक अहम कुछ कोर्ट जजमेंट्स पेश करूंगा। साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्टेबल जजमेंट का हवाला देते हुए रिवाज, रिवायात या कस्टम की अहमियत को वाज़े करूंगा इंशाअल्लाह, ताकि ये वाज़े तौर पर समझा जा सके कि क़ानून और शरीयत मिलकर कैसे बारगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का तक़द्दुस और हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। उसके बाद दो मुअद्दब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पेश करूंगा, एक वक्फ बोर्ड के मेंबर के लिए और एक तेलंगाना के एमएलसी के लिए, जो इस मसले को कानूनी, इदारी और अवामी स्टेज पर उठाने का ज़रिया है। अब एक अहम कानूनी पहलू की तरफ आते हैं जो हमारे रिवाज की कानूनी हिफाजत को समझाने के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी प्रिंसिपल आप सबकी मालूमात के लिए मैं एक अहम कानूनी उसूल का जिक्र करना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्टेबल जजमेंट में वाज़े किया। द इंटेंशन ऑफ द वाकिफ as manifested either through the directions given in the waqf deed or the creation of a custom is of paramount importance। यानी वाकिफ का असली इरादा, चाहे वो वक्फनामे में लिखा गया हो या वक्त के साथ एक रिवाज की शक्ल में आ गया हो, उसी को सब पर तरजीह दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिवाज या रिवायती अमल वक्त के साथ बरकरार रहा हो और वो वक्फ के असल मकसद को जाहिर करता हो, तो कानून उस रिवाज को वक्फ नामे के बराबर अहमियत देता है। और इसीलिए अब जो मुख्तसर मंजर आप देखने जा रहे हैं, ये वही रिवायती अमल है जो हमारे बुजुर्गों से बरकरार चले आ रहा है और जो वक्फ के असल मकसद की रूह को जिंदा रखता है। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। कैदी बनकर पाबंद रसन लाशों से जो गुजरे अहले हरम, हर बीबी अपने प्यारों से होती थी विदा करके। हमको ये गम है तुमको सहारा ना दे सके, ऐसे तो कोई भी ना गिरा जैसे तुम गिरे, घोड़े से गिरते हो।
ارے کس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے، ارے اٹھ کر سلام کرتا سے بھی خواب تو نہیں دیکھا جاتا ہے، کمر کھنیا کون سے سجھائی دیتا، یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا، یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا۔ میں لرزنے لگی، دل دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا بس شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا۔ محترم مومنین، یہ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کا ایک اہم قانونی اصول ہے جو کہ راشیو ڈیسیڈنڈی یعنی فیصلے کی باندھنے والی قانونی ریزننگ کا حصہ ہے، اور اس فیصلے کو سیکشن 15 کا وہ پروویسو وقف ایکٹ 1954 بھی تائید کرتا ہے جو واقف کے ارادے اور رواج کے مطابق عمل کا حکم دیتا ہے۔ یہ پروویسو وقف ایکٹ 94 میں تھا اور اس کا مضمون وقف ایکٹ 95 کے سیکشن 32 میں برقرار ہے، جو کہتا ہے The board shall act in conformity with directions of the Waqif, the purposes of the Waqf and any usage or custom of the Waqf sanctioned by the school of Muslim law to which the Waqf belongs۔ یعنی بورڈ کو واقف کے دیے ہوئے حکومات، وقف کے مقصد اور وہ رواج یا دستور جو اس مسلمان قانونی مذہبی مکتب نے تصدیق کی ہو جس سے وہ وقف تعلق رکھتا ہے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں یہ واضح ہے کہ بارگاہ حضرت عباس علیہ السلام ایک شیعہ وقف ہے اور ہم بارگاہ حضرت عباس علیہ السلام دیوان ڈیوڑی حیدرآباد کے وراثتی علمبردار سیکشن 3 سب سیکشن N وقف ایکٹ 95 کے تحت ایک نوٹیفائڈ شیعہ وقف ہیں۔ شیعہ وقف کا مطلب ایک ایسا وقف جو شیعہ قانون کے تحت چلایا جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ مختصر وضاحت WP نمبر 5757 آف 1994 میں پٹیشنر والد محترم مرحوم میر باقر علی الموسوی تھے۔ لیٹ جسٹس بی سبھاشن ریڈی صاحب جو آنریبل جسٹس بی وجے ریڈی صاحب کے والد تھے نے 10 جولائی 2025 کو اپنا ججمنٹ دیا
جسٹس بی سبھاشن ریڈی نے اپنے اس فیصلے میں 1983 کے سیکنڈ اپیلز نمبر 116، 117، 127 اور 153 کا حوالہ دیتے ہوئے واضح طور پر لکھا، As such, what was left for decision by the board was concerning the proper management inter say Sayyid Askari Hussain and Mir Abul Qasim when they rendered services in alternate Hijri years, and in so far as the custom with regard to appointment of Mutawalli, and that the female has got no right to Mutawalliship had already become final and that cannot be reopened. Writ Appeal number 539 of 1996، اس میں مرحومہ تقیہ آنٹی نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور فیصلہ 4 اپریل 2000 میں آیا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ وقف بورڈ نے کورٹ سے اس پورے معاملے میں فیصلہ لینے کی اجازت طلب کی اور چیف جسٹس ایم ایس لبرہان اور جسٹس وی وی ایس راؤ نے WP 5757 آف 1994 کو برقرار رکھا اور فیصلہ لینے کی اجازت دی۔ ساتھ ہی ایک اہم سوال اٹھایا، keeping in view the exigencies of the situation and in view of the fact that a disputed question whether the alam can be picked up by a female member of a mutawalli or not۔ حالات کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے یہ اختلافی سوال ہے کہ کیا متولی خاندان کی کوئی خاتون علم اٹھا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ سوال چیف جسٹس ایم ایس لبرہان اور جسٹس وی وی ایس راؤ نے ریٹ اپیل نمبر 539 آف 96، جس کے پٹیشنر مرحومہ تقیہ آنٹی تھے، اٹھایا۔ یہ سوال جو اختلافی تھا اور حالات کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے بہت اہم تھا۔ نہ تو انکوائری آفیسر کی رپورٹ میں ایڈریس کیا گیا اور نہ ہی اس پر کوئی وضاحت پیش کی گئی، اور اسی دوران مرحومہ کو متولی قرار دیا گیا، جبکہ 1983، 1994 اور 1996 کے پرانے فیصلے والد محترم مرحوم میر باقر علی الموسوی کے حق میں موجود تھے۔ قانونی وضاحت۔ ٹرائیبیونل اور ہائی کورٹ دونوں کی تصدیق شدہ حقیقت پر ایک اہم نقطہ جو آرڈر میں نہیں اٹھایا گیا۔ 10 جولائی کے فیصلے میں پوائنٹ نمبر 17 پیراگراف نمبر 37 ٹرائیبیونل نے 1983 کے سیکنڈ اپیل کا سہارا لیا، جس میں روٹیشن سسٹم تسلیم شدہ تھا کہ ایک سال ایک بھائی، اگلے سال دوسرے بھائی، مگر نہیں دیکھا کہ پہلے کے فیصلوں اور رواج میں خواتین کو متولی بننے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اسی آرڈر کے پوائنٹ نمبر 25 میں ہائی کورٹ نے مانا کہ متولی شپ وراثت کے ذریعے طے تھا اور پرانے فیصلے اب بھی قانونی طور پر لاگو ہیں، مگر ڈاٹرز کو بھی آلٹرنیٹ والی ہدایت پرانے فیصلوں اور رواج کے خلاف ہے۔ یہ سب ہمارے لیے اہم دلیل ہیں کہ جب عدالت پرانے فیصلوں کو تصدیق کرتی ہے تو ان کی روح اور مقصود کو بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ قانونی وضاحت۔ 10 جولائی کے فیصلے میں
ہائی کورٹ کے نظر سے گزر گئے نقطات۔ نمبر 1، واقف کا ارادہ اور رواج کا درجہ۔ پرانے رواج کو قانونی طور پر وقف نامہ کے برابر اہمیت حاصل ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2، سیکشن 15 پروویسو وقف ایکٹ 1954 یا سیکشن 32 آف وقف ایکٹ 1995 واقف کا ارادہ، وقف کا مقصد اور شرعی رواج کو مد نظر رکھنا قانونی فرض ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، متولی کے لیے جنسی قید۔ پرانے قانونی فیصلوں کے تسلیمات کے مطابق صرف مرد متولی بن سکتا ہے۔ ان فیصلوں کی پابندی توڑنا قانون کے مطابق جائز نہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، علم مبارک اٹھانے کا سوال۔ بارگاہ کے تصدیق شدہ رواج کے سلسلے میں یہ مدعا 1996 سے اب تک کسی قانونی فورم میں واضح طور پر حل نہیں ہوا۔ پوائنٹ نمبر 5، ٹرائیبیونل کی نئی روٹیشن اسکیم ڈاٹرز کو شامل کرنا پرانے قانونی طور پر تصدیق شدہ رواج کے خلاف ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داران سے مؤدب اپیل صرف اتنی ہے، بارگاہ حضرت عباس علیہ السلام کے تسلیم شدہ روایات کو پامال نہ کیا جائے، قانون، شریعت اور انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ میں اپنی بات کو رسول خدا کی معروف حدیث سے مکمل کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا، علی ما الحق والحق ما علی یدور الحق ماہ حیث دارا، جزاکم اللہ خیر یا علی علیہ السلام مدد۔ محترم مومنین، یہ اوپن لیٹر وقف بورڈ ممبر جناب ڈاکٹر نثار حسین حیدر آقا صاحب اور MLC جناب ریاض الحسن افندی صاحب کو اس ویڈیو کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ پارہ 25 میں ہائی کورٹ نے واضح طور پر لکھا کہ بارگاہ کا متولی وراثت کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ 1983 کے سول کورٹ ججمنٹ WP 5757 آف 94 اور رٹ اپیل 539 آف 96 سے پہلے ہی فائنل ہو چکا ہے۔ ہماری مؤدب اپیل ہے کہ اسی بنیاد پر عمل کروایا جائے تاکہ رواج اور واقف کا ارادہ پورے احترام کے ساتھ برقرار رہے۔ اللہ اور اہل البیت علیہم السلام آپ دونوں کو صحت، عزت اور حق کے لیے ہمت عطا فرمائے۔